अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं मोहम्मद अफजल नवीद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, आपसे मुखातिब हूँ। अजीज़ तलबा, आपको डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज तलबा, आइए हम आज के इस सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये सबक आपकी उर्दू जमात हश्तम का पहला सबक है। ये सबक जिस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ रखता है वो नज़्म हम कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सबक जब हम पढ़ते हैं उसके कुछ न कुछ तदरीसी मकासद होते हैं, तो नज़्म हम के तदरीसी मकासद पर एक नज़र डालते हैं, जिनमें सबसे पहला जो इसका तदरीसी मकसद है वो हम्द और शायर का तारुफ है, और दूसरा मकसद हम की खुशखानी में महारत पैदा करना है, और इसका तीसरा मकसद खुलासा निगारी में फ़हम पैदा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि तरीक़ा तदरीस जो है इस सबक का क्या होगा। सबसे पहले हम हम्द और शायर का तारुफ करेंगे। उसके बाद नज़्म हम की खुशखानी किताब से की जाएगी, और इसके साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती तलबा को सिखाई जाएगी, और मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी जो हैं वो भी तलबा इससे याद करेंगे। और इसके बाद जो है नज़्म का खुलासा जो है वो लिखवाया जाएगा, यानी खुलासा निगारी के अहम नकात जो है वो तलबा को बताए जाएंगे, और उसके आखिर में इआदा किया जाएगा। फिर उसके बाद हम का तारुफ जो है वो करवाते हैं। अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तारीफ को कहा जाता है ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, हम कहलाती है। नज़्म हम को असनाफ़ सुखन में तरजीहात के लिहाज से अवलियत का दर्जा हासिल है, क्योंकि हम मुसलमान अपने तमाम अमूर का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। अजीज तलबा, इसके बाद हम शायर का तारुफ देखते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद इस्माइल मेरठी की तस्वीर है, और इनका जो दौरानिया है वो 1844 से लेकर 1917 तक का है। ज़ेरे नज़र दरसी नज़्म के शायर का नाम इस्माइल मेरठी है। हिंदुस्तान के शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए। इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम शेख पीर बख्श था। किताब रिज़ाए जवाहर उनकी नज़्मों का इंतखाब है। आप 1917 में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अजीज तलबा, इससे कबल कि हम नज़्म के खुलासे की तरफ बढ़ें, सबसे पहले हम की खुशखानी करेंगे। आप तमाम तलबा जो है अपनी अपनी किताबें अपने सामने रख लें, और इसकी खुशखानी जो है बगौर सुने। फिर उसके बाद जो है 2 से 3 बार जो है तलबा खुद जो है इसकी खुशखानी करेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि हम नज़्म को 2 अंदाज में पढ़ते हैं। नंबर 1 मुतरन्नम अंदाज, यानी किसी भी नज़्म को लय में पढ़ना, सुर में पढ़ना, गा कर पढ़ना,
مترنم انداز کہلاتا ہے، اور بغیر سر کے، بغیر گائے اور بغیر لے کے جب ہم نظم کو ادا کرتے ہیں تو اس انداز کو تحت اللفظ کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اس کی خوشخوانی جو ہے وہ تحت اللفظ میں کریں گے۔ آپ پہلے پوری توجہ کے ساتھ جو ہے خوشخوانی سنیں گے۔ تو خوشخوانی سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قید کے اعتبار سے ایسی نظم جس کا ایک بند 3 مصروں پر مشتمل ہو مثلث کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کا ایک بند 4 مصروں پر مشتمل ہو وہ رباعی، قطع، مربع یا چکور کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کا ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کا ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ مسدس کہلاتی ہے۔ آپ نے پچھلی کلاس میں مسدس حالی پڑھا۔ تو اس نظم کے ایک بند کے 5 مصرے ہیں، اس لیے حید کے اعتبار سے یہ نظم مخمس کہلائے گی۔ اس نظم کے 6 بند ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نظم 6 بند پر مشتمل ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کی خوشخوانی کریں گے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس کی خوشخوانی سنیں گے۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مینہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ او بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آپ نے ابھی نظم کی خوشخوانی سنی، تو دوبارہ سے میں نظم کا پہلا بند جو ہے وہ پڑھوں گا۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے پہلے بند کی خوشخوانی ملاحظہ کی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معانی پر نظر ثانی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے نظر، جس کا معنی ہے بینائی، یعنی دیکھنا۔ دوسرا لفظ ہے خوف، جس سے مراد ڈر کے لیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے سحر، یعنی صبح، سویرا، اور اس سے مراد تڑکا کے بھی لیے جاتے ہیں،
یعنی صبح سویرے کا وقت۔ اگلا لفظ ہے خطر یعنی خطرہ۔ عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی پر نظر ثانی کرنے کے بعد اب ہم اگلے بند کی خوشخوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے بند نمبر 2 جو ہے وہ سماعت کیا۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے گھپ اندھیرا، یعنی بہت زیادہ اندھیرا ہونا، ایسا اندھیرا جس میں چیز دکھائی نہ دے۔ دوسرا لفظ ہے می، کچھ لوگ اسے مینا بھی پڑھ دیتے ہیں۔ آپ نے بیٹا اسے مینا نہیں پڑھنا، یہ لفظ می ہے جس سے مراد ہے بارش۔ اس سے اگلا لفظ ہے لیک، یعنی لیکن، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے پرہول، یعنی پرخطر۔ جی عزیز طلبہ، مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھ چکنے کے بعد اب ہم اگلا بند آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آپ توجہ جو ہے اس طرف کر لیں اور پوری توجہ سے بند کو سماعت کریں۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیراؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم جو ہے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سناٹا۔ اسے سناٹا نہیں پڑھنا آپ نے، صحیح لفظ ہے سناٹا، نون کے اوپر شد ہے، اور جس لفظ پہ شد آ جائے اسے ہم مشدد کہتے ہیں۔ تو سناٹا سے مراد ہے خاموشی، یا خاموشی ہونا، یا ہو کا عالم ہونا، یا بالکل خاموشی ہونا۔ دوسرا لفظ ہے جھونکا، یعنی ہوا کا تھپیڑا۔ اس سے اگلا لفظ ہے اندھیاؤ، یعنی تاریکی، اندھیرا، اور آخری لفظ ہے اصلا، یعنی ہرگز۔ عزیز طلبہ، آپ نے بند نمبر 3 کی خوشخوانی سنی، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھے۔ اب ہم بند نمبر 4 کی خوشخوانی کریں گے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، بات سننے کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے شب، یعنی رات، رات کے وقت کو شب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے انگارے، جلتے ہوئے کوئلے، دہتے ہوئے کوئلے، اور اس سے اگلا لفظ ہے وہم، یعنی اندیشہ، ڈر اور خوف کے لیے جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے بند نمبر 4 کی خوشخوانی اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھے اور سنے۔ اب ہم بند نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔
میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے کھنڈر، جس سے مراد ہے ویرانہ، ایسی جگہ جو بے آباد ہو، جہاں پر کوئی بھی نہ رہتا ہو، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کی جگہ، بے آباد جگہ کو بھی ویرانہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کھنڈر کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مرگھٹ، ایسی جگہ جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اسے ہم مرگھٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے قبرستان، وہ جگہ جہاں پر مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ مرگھٹ سے مراد ایسی جگہ جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور قبرستان سے مراد ایسی جگہ جہاں پر مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے سنسان، بے آباد، بے رونق، ایسی جگہ جو آباد نہ ہو۔ اس سے اگلا لفظ ہے اوسان، یعنی ہوش و حواس۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے بند نمبر 5 جو ہے پوری توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی عزیز طلبہ، بند کی خوشخوانی کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بیاباں، یعنی ویرانہ، ایسی جگہ جو آباد نہ ہو، غیر آباد جگہ کو بیاباں کہا جاتا ہے۔ بیاباں سے مراد جنگل کے بھی لیے جاتے ہیں، صحرا کے بھی لیے جاتے ہیں، میدان کے بھی لیے جاتے ہیں۔ بے رونق، بے آباد جگہ کو بھی بیاباں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے قوی، جس سے مراد ہے مضبوط، طاقتور۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے نظم کی کچھ خوانی بھی سنی، تحت درس میں ہم نے اسے پڑھا، پھر ہم نے تمام بند کو باری باری پڑھا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے عزیز طلبہ، خوشخوانی کے بعد جو ہے اب ہم خلاصہ نگاری کے اہم نکات کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے بند کی نثر جو ہے وہ بنانا سیکھنی ہے۔ خلاصہ نگاری کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ آپ بند کو سب سے پہلے نثر میں ڈھال لیں، پھر اگلے بند کو نثر میں ڈال لیں، پھر اس سے اگلے بند کو نثر میں ڈال لیں، پھر ان تمام نثر کو جو ہے آپس میں اس طرح سے یکجا کریں کہ وہ ایک پیراگراف کی شکل میں جو ہے وہ آ جائے۔ اس طرح سے آپ کا خلاصہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اب ہم خلاصہ نگاری کے اہم نکات کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے بند کی نثر بنانا سیکھیں۔ دوسرا اور اہم نکتہ ہے خلاصہ لکھتے وقت پیراگراف مت بنائیں۔ تیسرا اس کا اہم نکتہ ہے خلاصہ لکھتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ چوتھا نکتہ ہے مواد نظم کے متن کے مطابق رکھیں۔ اگلا نکتہ ہے خلاصہ لکھتے وقت کبھی بھی حوالہ کے اشعار مت لکھیں۔ اس سے اگلا نکتہ ہے درسی نظم کے خلاصہ کے لیے
8 से 12 सत्रें मुनासिब हैं। जी अजीज तलबा, आपने खुलासा निगारी के तमाम नुकात जो है पूरी तवज्जो से सुन लिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तवज्जो के साथ जो है इन्हें सुना होगा। अब हम बारी बारी जो है तमाम नुकात का तफसीलन जायजा लेंगे। सबसे पहले हमने पहले बंद को नसर में ढालना है। मसलन सबसे पहले मैं बंद पढ़ूंगा, है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में है कोई खौफ खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी अजीज तलबा, आपने बंद पढ़ने के बाद जो है इसकी नसर जो है बनानी है। तो आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी नसर बनी हुई है, यानी चाहे दिन हो या रात मेरी नजर खुदा पर होती है। मुझे अंधेरे उजाले गर्ज खौफ खतर में किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अजीज तलबा, आपने पहले बंद की नसर जो है वो मुलाहिजा की। अब हम जो है खुलासा निगारी का दूसरा अहम नुक्ता जो है वो देखेंगे कि खुलासा लिखते वक्त पैराग्राफ मत बनाए। जिस तरह हम कहानी या मजमून में पैराग्राफ बनाते हैं, इसी तरह से खुलासा लिखते वक्त आपने पैराग्राफ बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि पैराग्राफ जो है ये इंशा परदाजी यानी मजमून में बनाए जाते हैं या कहानी में बनाए जाते हैं। इसलिए आपने इस अंदाज को हरगिज हरगिज अख्तियार नहीं करना, क्योंकि खुलासा निगारी में आपने सिर्फ एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है जो 8 से 12 सत्रों पर मुश्तमिल होगा। आप इसे मुख्तलिफ पैराग्राफ में नहीं तकसीम करेंगे। जी अजीज तलबा, उससे अगला जो है वो नुक्ता है, खुलासा लिखते वक्त तरतीब का खास ख्याल रखें। इससे मुराद ये है कि आपने तरतीब नुज़ूली को मद्देनजर रखना है। तरतीब नुज़ूली है क्या, यानी पहले आपने जैसे कि दादा है, उसके बाद बाप है, उसके बाद खुद है, खुद के बाद उसका बेटा है, आगे फिर उसका बेटा है, यानी ये तरतीब नुज़ूली है कि आपने तरतीब का ख्याल रखना है। तो इसी तरह से नज़्म में सबसे पहले बंद का पहले बंद का बयान आएगा, इसके बाद दूसरे बंद का बयान आएगा, फिर तीसरे बंद का बयान आएगा। इसी तरतीब से आखिरी बंद तक खुलासा लिखा जाएगा। ये नहीं होगा कि आप पहले बंद के बाद चौथे बंद को शामिल कर लें, चौथे बंद के बाद आप दूसरे बंद को शामिल कर लें, दूसरे बंद के बाद आप छठे को ले लें, छठे के बाद आप तीसरे बंद को देख लें। इस तरह आपने हरगिज हरगिज खुलासा नहीं लिखना। आपने तरतीब नुज़ूली का ख्याल रखना है। जिस तरह से जो है वो बंद की तरतीब है, आपने उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो खुलासा लिखना है, यानी पहले पहला बंद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। अजीज तलबा, इसके बाद जो है अगला इसका अहम नुक्ता ये है कि मवाद नज्म के मतन के मुताबिक रखें, यानी खुलासा लिखते वक्त कोशिश करें कि अल्फाज का चुनाव नज्म के मतन में से हो, यानी ज्यादा से ज्यादा अल्फाज नज्म के मतन से लिए जाएं और अपनी तरफ से कम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि खुलासा लिखते वक्त हमने चीजों को मुख्तसर लिखना है, ना कि उसको फैलाना है, उसकी वजाहत करना है, ना उसकी तशरीह करनी है। अगर हम इस बात में पड़ जाएंगे
تو پھر ہم خلاصہ نہیں بلکہ اس کی تشریح جو ہے وہ لکھیں گے. لہٰذا آپ نے خلاصہ لکھتے وقت زیادہ سے زیادہ الفاظ کا چناؤ نظم کے متن سے کرنا ہے. تو عزیز طلبہ، اس کے بعد اس کا اگلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ خلاصہ لکھتے وقت کبھی بھی حوالہ کے اشعار مت لکھیں. خلاصہ کا مطلب ہے کہ بات کا مختصراً اور مدلل بیان کرنا، جبکہ حوالہ کے اشعار اس صورت میں آتے ہیں جب ہم نے اپنی بات کی وضاحت کرنا ہو. بنیادی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ میں حوالہ کے اشعار، مصرع، آیت، حدیث مبارکہ، ضرب الامثال اور کسی بھی قسم کا کوئی قول نہیں لکھتے، کیونکہ خلاصہ میں ہم باہر سے چیزوں کو شامل نہیں کرتے بلکہ متن میں سے چیزوں کو نکال کر اسے مختصر اور مدلل بیان کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے پیارے بچوں خلاصہ لکھتے وقت باہر سے کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں کرنی، بھلے کوئی شعر ہو، مصرع ہو، آیت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی ضرب المثل ہو یا اقوال زیریں ہو. کوئی بھی ایسی چیز جو ہے باہر سے شامل نہیں کریں گے بلکہ دی گئی چیزوں میں سے، دیے گئے لفظوں میں سے بھی لفظوں کا چناؤ کر کے اسے ہم مختصر بیان کریں گے. جی عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے درسی نظم کا خلاصہ لکھنا. اس کا حجم کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں ہمارے جو طلبہ ہیں انہیں اس بات پر کافی جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خلاصہ کتنا لکھا جائے. سبق کا خلاصہ جو ہے ہم عموماً جو ہے 1.5 صفحے پر مشتمل جو ہے وہ رکھتے ہیں، جبکہ نظم کا جو خلاصہ ہے اسے لکھتے ہوئے 8 سے 12 سطریں جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہیں. نظم کا مرکزی خیال ہو وہ ہم 3 سے 5 سطروں پر لکھتے ہیں، جبکہ نظم کا خلاصہ 8 سے 12 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نظم کا خلاصہ لکھتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نظم کا حجم کتنا ہے. یعنی اگر نظم کے اشعار یا بند کی تعداد زیادہ ہے تو خلاصہ نسبتاً طویل لکھا جائے گا. اسی طرح اگر نظم کے بند کی تعداد کم ہے تو خلاصہ نسبتاً مختصر لکھا جائے گا. عام طور پر نظم کا خلاصہ کا حجم 8 سے 12 سطروں تک ہونا چاہیے. جی عزیز طلبہ، آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ ہم نے ایک بہترین اور عمدہ خلاصہ جو ہے اگر لکھنا ہے تو اسے ہم نے 8 سے 12 سطروں پر جو ہے وہ مکمل کر دینا ہے، اس سے زیادہ لکھنے کی کوشش نہیں کرنی. جی عزیز طلبہ، ہم نے باری باری جو ہے نظم کے خلاصہ نگاری کے تمام نکات کو تفصیلاً جو ہے وہ دیکھا. اب ہم طلبہ کی مشق کے لیے جو ہے وہ ایک پیرامیٹر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، ایک طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو ایک خاکہ جو ہے وہ بنا کر دے رہے ہیں تاکہ طلبہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکیں. عزیز طلبہ، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نظم ہو، آپ نے سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پر لکھا گیا ہے درسی نظم. اس طرح سے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس کے شاعر کا نام کیا ہے. جیسا کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درسی نظم ہم کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے. اسی طرح سے کوئی بھی نظم ہوگی تو آپ نے اس کا عنوان اور پھر آگے اس کے
شاعر کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اگر حمد ہے تو آپ اس طرح سے اس کا آغاز کریں گے کہ دس نظم حمد کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے، وہ اس نظم میں اللہ رب العزت کی بزرگی و بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگے ہم نے تمام بند کی نثر بنائی ہوئی ہے، اور اس نثر کی مدد سے آپ نے جو ہے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ اس نثر میں سے بھی آپ نے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے، تاکہ نثر کو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ تفصیلاً لکھ دیں، ایسا بھی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس نثر میں سے بھی لفظوں کا اس طرح سے چناؤ کرنا ہے کہ تمام بند میں ایک ربط قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسے محسوس ہو کہ یہ ٹکڑا الگ ہے، دوسرے بند کا ٹکڑا الگ محسوس ہو، تیسرے بند کا ٹکڑا الگ محسوس ہو، چوتھے بند کا ٹکڑا الگ محسوس ہو، پانچویں بند کا ٹکڑا الگ محسوس ہو، چھٹے بند کا ٹکڑا الگ محسوس ہو۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ایک بند کو دوسرے بند کے ساتھ باہم اس طرح سے مربوط کرنا ہے کہ یوں لگے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اسی طرح سے آپ نے پھر دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ، چوتھے کو پانچویں اور پانچویں کو چھٹے کے ساتھ باہم مربوط کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ایک بہترین شکل میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو پھر میں بتاتا چلوں کہ آپ نے خلاصہ جو ہے وہ 8 سے 12 سطروں پر جو ہے وہ لکھنا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لکھنا۔ جی عزیز طلبہ، یہ سبق سننے اور دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔